अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी प्यारी कौम के मुअज़्ज़ज़ अफराद, उलमाए कराम, भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने इस वीडियो में सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 56 के बारे में कुछ बयान पेश करूँगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला से ये इरफान हासिल हुआ है कि इसका भी तर्जमा बहुत गलत हो के और बहुत आला हिकमतें इसकी हमारी कौम से मख्फी रही अब तक। खुदा ताला करे कि मुझे सही बयान करने की तौफीक मिल सके और मेरी कौम के अक्सर लोगों को इस बयान को सुनने और समझने की तौफीक अता हो। आएँ अब हम इस आयत को देखते हैं। हमारी प्यारी कौम के मुसलमान कहलाने वाले तकरीबन तमाम फ़िरके ये एतकाद रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म बयान फरमाया है। जिस आयत के हवाले से ये बात कही जाती है वो आयत यही आयत है जो अब मैं आपके सामने तिलावत करने लगा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। हुक्म ये है अब जो मैं पढ़ने लगा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मेरी कौम के मुअज़्ज़ज़ अफराद, इस बात में किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं कि ये जो अरबी की अल्फाज मैंने पढ़े हैं ये वाकई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरमान है और उसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू मुखात कह के अल्लाह ताला ने सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा का हुक्म भी वाकई दिया है। ये 6 तर्जमे मैंने आपके सामने रखे हैं। इन 6 के 6 तर्जमों में इस सल्लु का तर्जमा सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा हर एक इन 6 ने और इसके अलावा बाकी के तर्जमे भी जो मैंने देखे उनमें भी उसका मतलब ये लिया गया कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, नबी पर दरूद और सलाम भेजो। ये सल्लू का तर्जमा जो दरूद हुआ उसके बारे में आज का ये वीडियो में पेश करने लगा हूँ। यही सल्लू युसल्लून अलन नबी में अल्लाह और मलाइका की तरफ से उसकी वो फॉर्म मुख्तलिफ फॉर्म में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते भी 5 ने ये तर्जमा किया है कि दरूद भेजते हैं। जमात अहमदिया ने ये तर्जमा किया कि रहमत भेजते हैं। लेकिन वर्ब जो इस्तेमाल हुआ इन दोनों में वो सल्ले है। सल्ले वो जैसे सल्ले अला मुहम्मदिन जैसे हम कहते हैं, वो सल्ले जिसका मतलब दरूद लिया गया, वो लाशऊरी तौर पर गालबन गलती हुई और फिर वो गलती एक से दूसरे पर मुंतकिल होती गई। किसी तरह एक तफहीम ऐसी पैदा हो गई कि दरूद भेजने का यहाँ हुक्म है। आए अब जो माने पहले से ऑलरेडी हमारी कौम में मकबूल आम हैं और जाने पहचाने जाते हैं उन पर थोड़ा तबसरा करते हैं और देखते हैं, क्योंकि खुदा ताला ने अपनी आयात पर तदब्बर करने का हमें हुक्म दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चंद बातें मैं आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर इन 5 के मुताबिक दरूद भेजते हैं, जो कि हमारे इल्म में है। दरूद वैसे कई किस्म के होते हैं, लेकिन आम तौर पर जो हम नमाज में पढ़ते हैं
اتحیات پہ بیٹھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم والا درود، کہ اس میں پھر ایک درود ہی بھیجنے کی دعا ہے، کیونکہ اللہم صلی علی محمد جو کہا، یعنی خدا تعالیٰ کی یہ عجیب شان دیکھو جو اس نے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ہماری قومی تفہیم کے مطابق جو غلط معنی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کو کہہ رہا ہے کہ تم نبی پر درود بھیجو، ہمیں کہہ رہا ہے ان معنوں کے حساب سے، میرے حساب سے نہیں۔ اور اس کے جواب میں ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صلی علی محمد و آل محمد، یہ سمجھ کے کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجنے کا حکم ہے، نبی کا جو کہا ہوا ہے۔ تو یہ سارے علماء کرام نے نبی کے اوپر یہ تھوڑا سا سواد دیکھا، چھوٹا سا، یہ نبی غیب بتانے والے نبی پر یہ نبی کے بعد یہ ایک سواد ڈالا ہوا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے۔ اور جب ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے کا حکم آیا، اس درود کا جواب میں ہم نے کیا کیا، ہم نے جو واپس اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ صلی علی محمد، گویا کہ خدا ہمیں کہہ رہا ہے کہ صلی علی محمد، ہم خدا کو کہہ رہے ہیں کہ صلی علی محمد، یہی کر رہے ہیں نا۔ ویسے ایک اور بات یہ ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اچھا چلو شاید ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے کوئی اور قسم کا درود بھیجتے ہوں، لیکن وہ بھی کوئی کسی نہ کسی قسم کی درود جو بھیجنا ہے رحمت کی، فضلوں کی دعا ہوگی نا۔ تو حیرت کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ خود وہ دعا کس سے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اگر درود ہی بھیج رہے ہیں تو خود اللہ تعالیٰ کس کو یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاریہ، فضل کاریہ، کس کو یہ کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو سوچیں کہ یہ کس طرح عقل کے خلاف بات لگتی ہے کہ اللہ، چلو فرشتے تو ہوئے، خود اللہ تعالیٰ، اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یصلون علی النبی، اگر اس کا معنی واقعی درود ہی ہے تو خدا خود نبی پر درود کیا بھیجے گا؟ کہ خود اللہ تعالیٰ یہ دعا بھیجے گا، رحمت کی دعا، کہ اس پہ اللہ تعالیٰ رحمت ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، تو خود اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگ رہے ہیں کس سے؟ اپنے آپ سے۔ اور پھر ایک اور یہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ 1400 سال تو اس آیت کو نازل ہوئے پہلے ہی ہو گئے، 1400 سال سے بھی زیادہ، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے آپ اپنی بھی دعا قبول نہیں کی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم، کہ ابھی تک پھر خدا تعالیٰ نے آپ اپنی دعا کو ہی قبول نہیں کیا اور اپنے سارے فرشتوں کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے، ان کی بھی دعا قبول نہیں کی۔ تمام مومنوں کو یہ کہا ہوا ہے جو بھی ایمان لائے ہیں کہ تم بھی اللہم صلی علی محمد پڑھو، اگر ویسے میرے خیال میں تو نہیں کہا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں درود بھیجو، اور درود ہمیں نماز میں جس درود کی ہدایت ہے وہ وہی درود ہے۔ کہ آج تک اتنے کروڑ انسانوں کی دعا قبول نہیں کی، فرشتوں کی دعا قبول نہیں کی، اور کمال ظلم کا الزام یہ ہے کہ خدا نے خود اپنی دعا 1400 سال مسلسل کرنے کے باوجود اب تک قبول نہیں کی۔ کیا ہم اپنے اللہ تعالیٰ پر غیر شعوری طور پر سوچے سمجھے بغیر بہتان اور الزام نہیں لگا رہے کہ خدا کیسا خدا ہے؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے کہ ابراہیم جتنی درود بھیج دے اور ابراہیم علیہ السلام جتنی برکتیں اس پہ بھیج دے، اور آپ ہی اس کو پھر مان نہیں رہا۔ یہ ہمارا خدا ہے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سوچے سمجھے بغیر، چونکہ تدبر کی کمی رہی، اس بات پہ کسی نے غور نہیں کیا، اپنے سے بڑے بڑے علماء کرام کا یہ لے لیا، انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے، عوام نے مان لیا، اور کسی نے سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ یہ کیسی نان سینس بات ہے
کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ دعا کر رہے ہیں، جو درود کی جو بھی دعائیں ہیں، میں نے اور بھی درود دیکھے ہیں، تقریباً 103 درود اور کس مختلف قسموں کے میں نے دیکھے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 103 تک تو میں نے دیکھ لیے، اور بھی شاید ہوں، کہ یہ ہر ایک میں اللہم صلی کی بات ہے ضرور، کہ اللہم صلی، اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں صلو علیہ، اور ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، کہ خدا تعالیٰ نے تو آپ کر۔ اگر کوئی عقل سے سوچے تو یہ کس طرح کی بغاوت کی طرح کی بات ہے، جہالت اور بغاوت دونوں کا مکسچر، کہ خدا تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نبی پر درود بھیجو، ہم اللہ کو واپس کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو درود بھیج، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہے کمال کا، اس تصور سے، اس غلط ترجموں کے تصور سے یہ بنتا ہے کہ وہ تو 1400 سال سے پہلے ہی کہہ رہا ہے میں درود بھیجتا ہوں، اور فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں اس نبی پر، اور تم بھی سارے بھیجو، مگر میں نے ماننا نہیں، استغفر اللہ ربی۔ 1400 سال میں اب تک وہ درود کی بات پوری نہیں پھر ہوئی، جو بھی اس میں دعا مانگی جا رہی ہے وہ دعا قبول نہیں ہوئی، اور چونکہ یہ آیت قرآن مجید میں سے کینسل نہیں ہونی، قیامت کے دن تک یہ رہنی ہے، لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، خدا کے لیے اس کو سوچو کہ خدا اس آیت کے قرآن مجید میں ہونے کا وجہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ قیامت کے دن تک یہ دعا، یہ درود میں اندر جو لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ برکتیں اور وہ درود بھیج جو ابراہیم علیہ السلام پر بھیجے تھے، یہ پھر پورا نہیں ہونا، کیونکہ اگر پورا ہو جائے تو پھر یہ دعا کرنا حماقت ہو جائے گی، کہ وہ تو ہو گیا بھائی، کر دیا پورا، اور پھر ہم کمال کی بات ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، اللہم صلی علی محمد میں یہ کہہ رہے ہیں، اور جبکہ جس آیت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اس آیت کے شروع میں خود خدا تعالیٰ آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر، اسی نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ یہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نبی کا معنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میں اس کے اپوزٹ بتا رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے صرف نبی کی بات کی ہے، اس کا تصور ہر ایک نے اپنے اپنے ذہن سے لینا ہے، جو میں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کھولوں گا۔ خدا تعالیٰ نے النبی پر درود بھیجنے کی بات کی ہے، اور النبی پر خود بھیجنے کی بات کی ہے، جو بھی یصلون کا معنی ہے۔ یصلون کا معنی پھر میں آپ یہ بھی وضاحت کر دوں، میرے خیال میں اب اللہ تعالیٰ سے علم پانے کے بعد ہرگز درود کوئی چیز نہیں، یصلون اور سلو دونوں کا معنی جو کہ صلی سے ہے، درود ہرگز نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری قوم کے اکثر ترجمے ہیں اس لیے میں ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور یہ فرشتے درود بھیج رہے ہیں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ ان حوالوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ مگر آپ سوچیں کہ یہ درود بھیجنے والی بات اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لگانا تو یقیناً غلط ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ واقعی درود ہی بھیج رہے ہیں، جو بھی وہ درود ہے کہ نبی پر وہ کرو، وہ دعا ہے جو، تو وہ پھر اتنے سالوں تک خدا تعالیٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ سے دعا کرے اور آپ قبول نہ کرے، اور اپنے آپ سے دعا مسلسل کر رہا ہے جب تک یہ آیت قرآن میں ہے، اس وقت تک یہ بات سچ ہوگی کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ بھیجا تھا، نہیں، بھیجتے ہیں۔ اور پھر مومنوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ بھیج کے بس زندگی میں ختم کر دو، نہیں، وہ کہہ رہا ہے بھیجو، جب بھیجتے رہو۔ تو اگر اس کا معنی درود ہی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، تو یہ بات کچھ آپ کے دلوں کو اٹکل دینی چاہیے کہ وہ جو کچھ ہم درود میں مانگ رہے ہیں، جس کا ہمیں اب تک یہ علم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وہ والی برکتیں اور وہ والے رحمتیں بھیج جو ابراہیم علیہ السلام بھیجیں، اب تک پھر ہوئی کیوں نہیں وہ پوری؟ وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس کا معنی درود ہے ہی نہیں، جو بعد میں انشاءاللہ تعالی میں کھولوں گا۔ آئے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے ایک اور ثبوت، اس آیت پہ آپ صرف توجہ آپ کی کروائی ہے، انشاءاللہ تعالی اور ویڈیو اس کے اوپر ہوں گے، تب یہ بات واضح ہو سکے گی، لیکن آپ اپنے طور پر غور کریں کہ یہ جو باتیں ہیں یہ کیسی کنٹراڈکشن ہے۔ اس کنٹراڈکشن پہ صرف آپ توجہ کریں تو پھر آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ معنوں میں ضرور کچھ بات غلط ہو گئی ہے۔
ایک بات یہ بھی ہم سے چھپی ہوئی تھی، یا قومی طور پر چونکہ تدبر کم ہوتا ہے قرآن کریم پر، قرآن کو ہماری قوم نے ماننے کو تو تیار کم ہیں لوگ، لیکن دلوں میں سوچتے ہیں کہ مجموعی طور پر، انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا، مجموعی طور پر اجتماعی طور پر اگر سوچا جائے تو ہماری قوم نے 99% لوگوں نے قرآن کریم کو ترک کیا ہوا ہے۔ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کا کام ہے وہ ہمیں بتائیں، اور ہمارا کام صرف وہ علماء سے سن کے آگے بڑھنا ہے، خود قرآن پر تدبر کرنا ہماری قوم کے اکثر لوگوں کا خیال ہے، عام آدمی کا کام نہیں ہے، جبکہ خدا تعالیٰ کا حکم عام آدمی کو ہے کہ اے ماننے والو اللہ تعالیٰ کی آیات پر تدبر کیا کرو۔ لیکن ہم نے خود اپنا مذہب آپ ہی ٹھیک کر لیا نا، ماڈیفائی کر دیا اسے اپنے خیالات کے مطابق، اور اس میں یہ بنا دیا کہ نہیں عام آدمی کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، علماء بس بتا دیں گے پڑھ کے، اور جو بھی وہ بتا دیں گے پر وہ اس کا ترجمہ ہوگا، جیسے یہ ترجمے سارے کے سارے۔ یہ بات ہماری قوم کے اکثر انسانوں کو، اکثر لوگوں کو ذہن سے محو ہوئی ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، کہ وہی، اگر یصلی کا مطلب درود ہے، صلی کا معنی اگر درود اگر ہے، جو کہ میرا خیال رہا ہوں نہیں ہے بالکل، لیکن اس وقت تک سب کے ہے، یہاں پھر سارے علماء نے سوائے ایک احمد رضا خان کے یہ رحمت بھیجتا کیوں کر دیا؟ کیونکہ پہلے بھی یصلی کا معنی درود ہے ہی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہے، اور نہ ہی رحمت بھیجتا ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ رحمت بھیجتا بھی اس کا معنی ہو۔ اب دیکھیں کیسے۔ پہلے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بات ہم سے کیوں چھپائی گئی اب تک، ہمارے علماء کرام نے کیوں ہم سے یہ بات چھپائی رکھی، کہ اس بات میں ہمیں جب یہ بتایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ، اسی کیسی شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ اور فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے ہیں، کیسی اعلیٰ شان بات، اور درود معنی کر دیا اس کا۔ اسی درود کا معنی یصلون اور یصلی ایک کے لیے ہوتا ہے۔ جب وہ ہوا کہ اللہ یصلی علیکم، کہ وہی اللہ تمہارے اوپر بھی بھیجتا ہے، وہی صلی، وہ جو صل نبی پر بھیجتا ہے ایگزیکٹلی وہی والا صل تمہارے اوپر بھی بھیجتا ہے، تو تب ہمیں لگا کہ وہ ہاں ہم گناہ گاروں پر یہ صلی درود نہیں ہوگا، پھر اس کا مطلب ترجمہ چینج کر دو، اس کا مطلب کر دو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا پاکستان پر کتنی رحمت آئی ہوئی ہے اس وقت، تو خدا کی بات پر یا تو یہ جھوٹ ہے کہ وہ رحمت بھیجتا ہے، کیونکہ وہ رحمت پر نہیں بھیج رہا، پاکستان پر تو عذاب بھیج رہا ہے۔ لیکن ترجمے ہم نے کر دیے تبدیل کر کے، اسی یصلی کو ایک سوائے ایک اس مرد مومن کے، باقی سب نے ترجمہ رحمت ہے بھیجتا ہے کر دیا۔ لیکن آپ دل میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ اٹل اور یہ ہے وہی ہیں، اللہ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر، اے بندو جو نیک نیتی سے قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے ہو، تمہارے اوپر خدا اور اس کے فرشتے وہی صلی بھیج رہے ہیں جو صلی یہاں پر یصلون میں نبی پر بھیج رہے ہیں، ایک ذرہ فرق نہیں اس لفظ میں اور اس میں۔ مگر پوری ہماری قوم کو اس بات سے اندھیرے میں رکھا گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا ہمارے اوپر بھی وہی درود ہے، ہاں اب دیکھ لیں کہ یہی وہی درود ہے نا، اور وہی فرشتے بھی اور اللہ بھی وہی درود بھیجتے ہیں، اور ہم ان لوگوں پر جو ظلمات میں ہیں تاکہ ان کو نور کی طرف لے جایا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا مقصد آپ کو یہ دکھلانا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ پھر یصلی کا معنی درود نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، یا اگر درود ہے تو پھر یہاں بھی درود ہی کرو بھائی، پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص فضیلت نہیں، ان پر بھی ویسے ہی درود بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جیسا عام لوگوں پہ بھی بھیج رہے ہیں، پھر اس بات کو کم از کم مان لو۔ ویسے اس کا معنی نہ درود ہے نہ رحمت ہے، میں رحمت کی بات کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ رحمت بھی نہیں ہے، یہ کیسے کہہ دیا میں نے، اس لیے کیونکہ اس آیت میں جو یہ کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر اس کا معنی میں رحمت کر کے دکھاتا ہوں آپ کو غلط کیوں ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رحمت بھیجو اس پر، نبی پر گویا کہ، اور اس پر سلم تسلیمہ، اور اس کی بات کو مانو۔ گویا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ سلو کے لفظ سے حکم دے رہے ہیں کہ سلو کرو،
اگر صلی کا معنی رحمت ہے بھیجنا ہے تو پھر عام مومنوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی پر رحمت بھیجو، یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ معنی رحمت بھیجنا بھی غلط ہے۔ دیکھیں یہاں پر کسی نے رحمت بھیجنا نہیں کہا تھا، لوگوں رحمت بھیجو، کسی نے نہیں کیا، ان کو پتہ ہے چل ہی نہیں سکتی بات۔ آپ بھی سوچیں اس بات کو۔ ایک اور بات دیکھیں، رحمت بھیجنا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ آیت سورۃ الکوثر کی آیت نمبر 2 کہہ رہی ہے فصل لربے کا، اپنے رب کے لیے صلی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، فصل اپنے رب کے لیے۔ میں صدقے جاؤں، آپ سوچیں میرے بھائیوں بہنوں، کیا ہم عاجز انسان اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت بھیجیں؟ تو رحمت معنی پھر نہیں ہو سکتا نا، ورنہ اس کا معنی پھر یہ بنے گا اپنے رب کے لیے رحمت بھیجیں، فاصلے دیر فور صلی لے ربے کا، رحمت نہیں، ممکن نہیں رہا۔ دیکھ رہے ہیں، درود ممکن نہیں رہا، کیونکہ پھر اللہ اور اس کے فرشتے ہر آیت قرآن پڑھنے والے پر درود اور بھیج رہے ہیں، لہذا درود معنی نہیں چلا۔ اور دیکھیں درود معنی اور بھی کیوں نہیں چلا اور رحمت بھی کیوں نہیں چلا۔ یہاں پر یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے، یہاں پر میرے بھائیوں بہنوں اور بچوں، اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو اختیار دیا کہ وہ لوگوں سے صدقہ لے کر ان کے مالوں کو اور ان کی ہستیوں کو پاکیزہ کرے، ان سب کا خیال ہے کہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ میرا خیال ہے جتنے بھی لوگ نبی کا عہدہ پاتے ہیں، جتنے بھی لوگ رسول ہوتے ہیں، جن کو بھی اللہ تعالیٰ، کیونکہ کسی کو نام لے کے نہیں کہا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، جس کو یہ اختیار دیا صدقہ لینے کا اور ان کے مالوں کو اور ان کو پاکیزہ کرنے کا، ان کو ساتھ آگے سے یہ کہا، ان کے خیال میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، یہ دیکھیے اے نبی تم، اے محبوب، اے پیغمبر، یہ انہوں نے کہا ہے نا، وصلی علیہم، تو اس کا مطلب پھر وصلی علیہم، اگر صلی کا معنی درود ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہونا چاہیے کہ تو بھی ان پر درود بھیج، گویا کہ نہ صرف کہ ہمیں خدا تعالی نے حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، یہ آیت صاف کہہ رہی ہے کہ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اے وہ نبی، جو بھی نبی اس زمانے میں ہو، وہ ان لوگوں پر جن سے وہ صدقہ لے درود بھیجا کرے۔ پھر یہ حکم ہونا چاہیے نا، اگر صلی کا معنی درود کیا جائے، اگر صلی کا معنی رحمت کیا جائے تو ایک تو پہلے میں نے بتا دیا رحمت تو ہو ہی نہیں سکتا، انسان اللہ پر کیسے رحمت بھیجے۔ اس سے بھی دیکھتا ہے کہ نبی بھی خود اپنے پاس سے رحمت کی دعا تو بھیج سکتا ہے، تو یہاں رحمت بھیجنا نہیں معنی ہو سکتا۔ رحمت کی دعا کرنا معنی کسی حد تک چلے گا، جہاں جس طرح انہوں نے لکھا کہ دعائے رحمت کرو، دعائے رحمت کرو، لیکن مجھے خدا تعالیٰ سے علم پا کر جو علم پایا ہے، آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ صلی کا معنی نہ ہی درود ہے نہ ہی رحمت ہے، بلکہ صلی جیسے ملنا ہوتا ہے نا، کانٹیکٹ، ٹو کنیکٹ ود، میرا گھر فلاں گھر سے متصل ڈاکخانہ، اس کے گھر کے متصل مسجد ہے، متصل لفظ ہوتا ہے اتصال، ٹو کنیکٹ ود، یہ کنیکٹ کرنے کی بات ہے، صرف میرا کنیکشن، ریلیشن شپ جیسے ہوتا ہے نا، تعلق رکھنا، ملنا جلنا، یہ ملنا تھا۔ لیکن بہرحال میں ان کے لیے انشاءاللہ اور خطبے دوں گا اور ویڈیوز بناؤں گا، آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ آج میرا مقصد یہ ہے بتانا ہے کہ صلی کا معنی یہ جو صلی ہے اور اسی کی مختلف شکلیں، اس میں فصلے میں تو خیر صلی ہی آ گیا، یہ یصلی، یصلون اور صلو، اسی کی ڈفرینٹ شکلیں ہیں۔ جیسے جانا ہمارا ہوتا ہے نا، جانا ہے اردو میں، وہ جاتے ہیں، وہ جاتی ہے، وہ جاتا ہے، لکھ دیتے ہیں نا ہم، جانے والے، جب گئے، وہ چلے گئے، اس طرح کی الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں نا۔ اس کے مقصد ایک ہی ورب کو مختلف سینٹنس میں استعمال جب کرتے ہیں تو سیاق و سباق کے حوالے سے اس کی شکل بدلتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لفظ اصل میں یہ صلی جو ہے نا وہی ہے سب میں، یہ صلی سواد کے ساتھ لام صلی،
اس کا معنی اللہ تعالیٰ سے علم پا کر میں آپ کو بتا رہا ہوں. درود نہیں ہے، رحمت بھیجنا نہیں ہے، رحمت کی دعا کرنا نہیں ہے، بلکہ اتصال، ٹو کنیکٹ ود، کانٹیکٹ، اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ. نبی کے ساتھ کانٹیکٹ رکھو، نبی ان لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ رکھ، ملتا رہے، ملاپ، کنیکشن. جیسے کنیکٹ کرنا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ہمارا گھر ان کے گھر کے سے متصل ہے، اس متصل میں جو ہم سواد اور لام استعمال کرتے ہیں یہ وہ والا سواد اور لام ہے میرے پیارے بھائیوں. لیکن فی الحال آپ اس پہ غور کریں، میں انشاءاللہ تعالی اور خود ویڈیو اس کے لیے آپ کے لیے پیش کروں گا تاکہ اس بات کی اچھی طرح وضاحت ہو جائے. یہ بہت اہم ہے. مذہب کی جو روح تھی ہماری ایچ نماز، وہ صلات ہے نا، اس میں بھی سواد اور لام پہلے ہے. صلات کے معنی، اس کے معنوں کو صحیح سمجھنے سے آپ کو سمجھ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. خدا تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو اٹھانے کی توفیق عطا کرے. آپ سب پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کرے اور اپنے پاس سے وہ عرفان اور علم کھولے جو خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے دل پر وحی کر کے نازل فرمائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.